बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि आजकल बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है लाहौर का। लाहौर में जो एक बड़ी ही अफसोसनाक वारदात हुई है, जिसमें मियाँ जो हैं मियाँ आदिल रशीद, जो कि निजी जो कॉलेजेस हैं लाहौर के, उनके ओनर भी हैं। मियाँ आदिल रशीद जो हैं वो सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेज के मालिक हैं और पैटर्न इन चीफ भी हैं। और आदिल रशीद CIMS स्कूल ऑफ लॉ के चेयरमैन भी हैं। अहमद जावेद इनके अकलौते बेटे थे और शादीशुदा थे। और इनका एक 3 साल का जब अहमद जावेद का बेटा भी था। और ये जो फैमिली है मियाँ आदिल रशीद की, ये लोग बेसिकली इनका ताल्लुक़ अराइन कबीले से है। नाजरीन, अल्लाह ताला मियाँ साहब को सब्र दे। और उनका इकलौता बेटा था। बहुत दुख और बहुत अफसोस है, क्योंकि जो इकलौता बेटा होता है, क्योंकि मेरा अपना एक ही बेटा है मेरा। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद मुझे लगा कि मेरी कुल कायनात ये बच्चा है, ये बच्चा ही है जिसके लिए मैं ज़िंदा हूँ। बेटियां तो चलें हो जाती हैं अपने घरों की, बट बेटे जो होते हैं, और वो भी इकलौता बेटा, समझें कि वो वालदैन की एक आँख होता है। लिहाजा ये जो वाक़या है, इसमें जो अहमद जावेद हैं उनके कत्ल का जो है इंतहाई दुख है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दानिस्ता नादानिस्ता गुनाह माफ़ फरमा के उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और जो मियाँ आदिल रशीद हैं उनको भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अब नाजरीन, हम आते हैं हक़ाइक़ की तरफ, क्योंकि ये आपने देखा बहुत सी न्यूज़ जो हैं वो गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, बट मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ, आपको पता है जब तक मैं रिसर्च ना कर लूँ मैं आगे न्यूज़ जो है वो नहीं देती। लाहौर DHA फेज़ 9 में मियाँ साहब के अकलौते बेटे जावेद को कत्ल कर दिया। अब नाजरीन, वजह जो है इसकी वो एक लड़की बनती है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे ये जो DHA हैं, जहाँ पे जुए, ड्रग्स, लड़कियाँ और पार्टीज़, ये तो एक बहुत आम सी बात है। शायद ही कोई वीकेंड ऐसा हो जब किसी एलीट क्लास के घर में कोई ऐसी पार्टी अरेंज ना की जाती हो। अब जो हैं मियाँ आदिल रशीद साहब, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो मीडिया के सामने आके बात करें, बट जो थोड़ी बहुत हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक वो अपने बेटे की सोबत से लाइलम थे। रिसेंटली कराची में आपने देखा कि किस तरह अरमगान कत्ल केस, आपने देखा आमिर मुस्तफ़ा को कैसे अरमगान ने जो है वो कत्ल किया। फिर उसके बाद उनका मामला भी एक लड़की का था। और इस केस में भी वजह बनती है एक बड़ी ही मशहूर टिकटॉकर लड़की। और ये बात 100% कन्फर्म है कि लड़की जो है वो टिकटॉकर है, और ये एक नहीं 2 लड़कियां हैं। लेकिन पुलिस जो है वो फ़िलहाल खुल के ये जो लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं, जिनकी वजह से अहमद जावेद कत्ल हुआ है, खुल के उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे। क्योंकि अगर एक तरफ मियाँ आदिल रशीद, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बड़े ही जो हैं वो अच्छे, वेल सेटल्ड एंड काफ़ी असर व रसूख वाली ये फैमिली है, जबकि दूसरी तरफ के जो मुल्ज़मान हैं वो भी बाअसर शख्सियात के बेटे हैं। इनमें से एक जो है वो ख़ान के नाम से एक असला डीलर था लाहौर में, और उसका पोता है। जबकि दूसरा किसी मीडिया के मालिकान का कोई करीबी अजीज़ था, या किसी मीडिया का जो किसी चैनल का कोई मालिक है, उसका बेटा है। और ज़ाहिर है दोनों तरफ ही बाअसर शख्सियात हैं। अब ये तनाज़ा जो है वो शुरू होता है कि हर वीकेंड पे DHA फेज़ 9 में
ایک ویکینڈ پارٹی جو ہے یہ مل کے ارینج کرتے ہیں۔ ملزمان بھی احمد جاوید کے دوست تھے، جن میں عبداللہ، عبدالستار اور ابو بکر شامل ہیں۔ اب ابو بکر اور عبدالستار یہ جو ہیں مین جو ہیں مرکزی ملزم ہیں۔ یہ جو لڑکے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ احمد جاوید کے اچھے دوست تھے، بلکہ ہر ویکینڈ کو یہ لوگ انجوائے کرتے تھے مل کے۔ انہوں نے وہاں پہ جوا کھیلنا، نہ صرف یہ کہ جوا، بلکہ ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہ 3 لڑکیاں بھی تھیں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب ایسی ایلیٹ کلاس کی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں جوا، ڈرگز اور لڑکیاں، فحاشی، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اور ناظرین انہی میں ایک لڑکی تھی جس کو فی الحال تو سوشل میڈیا پہ مختلف نام بتائے جا رہے ہیں۔ کوئی مہک کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آئینہ، کوئی کچھ۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پولیس نے ابھی کنفرم نہیں کیا کہ یہ لڑکیاں جو ہیں یا جو مین جو لڑکی ہے جس کی جو جھگڑے کا وجہ بنی اس کا نام فی الحال پولیس نے نہیں بتایا، کیونکہ پولیس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو قتل ہوا ہے، اس کو کسی طرح سے دبایا ہی جائے، یعنی کہ وہ اس کی انفارمیشن نہیں شیئر کر رہے۔ بٹ جو ہم تک رپورٹس پہنچی ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 4 اکتوبر کو مایا نامی ایک شخص جو کہ میاں وکی جو کہ لاہور کا ایک ڈان ہے اور اس سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں، لاہور کے جو رہنے والے ہیں وہ میاں وکی کو بڑی اچھی طرح سے جانتے بھی ہوں گے۔ اس کا چھوٹا بھائی ہے مایا۔ اب مایا جو ہے یہ باقاعدہ یہ ساری محفلیں جو ہے آرگنائز کرتا تھا، جس میں یہ ڈرگز، لڑکیاں اور سارے معاملات جو ہے یہ اس طرح کی پارٹیز کے یہ دیکھتا تھا۔ ابو بکر اور عبدالستار جو ہیں ان کے گروپ میں ان دونوں جو دونوں لڑکے ہیں ان کے ساتھ جو وہ ٹک ٹاکر لڑکی ہے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ یہ دونوں مل کے کافی ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور ان کا اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو احمد جاوید ہیں کچھ عرصے سے اس لڑکی نے اپنے تعلقات جو ہیں احمد جاوید سے بنا لیے تھے، اور جو ابو بکر اور عبدالستار گروپ ہیں ان کو اس بات کا بڑا غصہ تھا کہ احمد جاوید جو ہے وہ اس لڑکی ٹک ٹاکر کے ساتھ اتنا انوالو کیوں ہے، یا یہ دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے کیوں ہیں، باتیں کیوں کرتے ہیں۔ یہ پہلے تو باقاعدہ انہوں نے اس لڑکی کو بھی ہیراس کیا، جو اس لڑکی نے بتایا، اس لڑکی کو بھی پہلے انہوں نے تھوڑا سا وہ دبایا، پھر اس کے بعد باقاعدہ جاوید سے ان کی آپس میں لڑائی اور وہ کہتے ہیں نا ضد بازی وہ شروع ہو گئی، کیونکہ ابو بکر اور جو عبدالستار ہے ان دونوں سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو پا رہی تھی کہ لڑکی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے جاوید کے پاس جائے۔ اب وہ خام خواہ جیسے لڑکی سے کہ تم اس کے ساتھ وہاں کیوں گئی، تم نے اس کے ساتھ فلاں پارٹی کیوں اٹینڈ کی، جاوید کے ساتھ تم نے اتنا ٹائم کیوں سپینڈ کیا۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں، ہوتا ایسے ہے کہ یہ جو اس طرح کی ٹک ٹاکرز ہوتی ہیں یا پھر جو اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو عموماً جو لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ پھر ان کے سارے اخراجات، ان کے شاہانہ اخراجات بھی اٹھاتے ہیں۔ اور فیز 9 میں جس گھر میں یہ واردات ہوئی جہاں پہ اس کو قتل کیا گیا احمد جاوید کو، وہیں سے تھوڑی دور ہی ان لڑکیوں کو ان سب لڑکوں نے مل کے ایک گھر رینٹ پہ، یہ 3 لڑکیاں تھیں، ایک گھر رینٹ پہ باقاعدہ لے کے دیا ہوا تھا اور ان کے سارے اخراجات بھی یہ لوگ برداشت کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے پہلے ستمبر میں ایک پارٹی جو ہے وہ آرگنائز کی گئی جس میں تھوڑی احمد جاوید اور عبدالستار اور ابو بکر جو ہیں ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور کافی جھگڑا ہوا۔ بہرحال کچھ جو ان دونوں کے مشترکہ فرینڈز تھے انہوں نے بیچ میں بیٹھ کے دونوں کا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کرایا، لیکن بات یہی پہ ختم نہیں ہو گئی تھی۔ اب دونوں طرف کے جو گروپس ہیں یا میاں احمد جاوید اور دوسری طرف جو ہیں وہ ابو بکر اور عبدالستار، انہوں نے اپنے دلوں میں یہ بغض رکھ لیا تھا
یہ ایک کافی دیر تک یہ بیچ میں 1-2 ہفتہ یہ ایک دوسرے سے نہیں ملے، بٹ ٹیلی فونک جو ان کا رابطہ ہے وہ آپس میں رہا۔ ان لوگوں نے وائس نوٹس جو ایک دوسرے کو وائس نوٹ کیے، اس میں یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے رہے، اس کے علاوہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی باقاعدہ دیتے رہے۔ لیکن پھر ہوتا کچھ ایسے ہے کہ پچھلے جو سنڈے ہے، تقریباً یہ 5 اکتوبر کا واقعہ ہے کہ 5 اکتوبر کو ان کے کچھ مشترکہ فرینڈز جو ہیں وہ ان لوگوں کو صلح کرانے کے لیے ان کی ویکینڈ پہ، یعنی 5 اکتوبر کی رات کو ایک پارٹی رکھتے ہیں، اور اس پارٹی میں کیونکہ احمد جاوید جو ہے وہ ویسے تو ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ پروٹوکولز اور گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن احمد جاوید جب اس طرح کی پارٹیز اٹینڈ کرنے آتا تھا تو اس کے بعد اس کے ساتھ گارڈز نہیں ہوتے تھے، لیکن جو اس کا ایک باقی جو اس کے پارٹنر تھے یا اس کے فرینڈ تھے، ابو بکر عبدالستار، باقاعدہ ان کے ساتھ اسلحے والے گارڈز ہوتے تھے اور وہ خود بھی اسلحہ پاس رکھتے تھے، لیکن جو ابو بکر ہے وہ صرف اپنے ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا۔ اب بیسیکلی تو جو مایا نامی شخص ہے اس نے ان دونوں گروپس میں صلح کروانے کے لیے یہ پارٹی رکھی، بٹ یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، صلح ہونے کی بجائے مزید بگڑ گیا۔ اب وہ جب تو میں ہوئی کہ تم نے یہ کیوں کہا، تم نے مجھے یہ کہا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اور لڑکی کے ساتھ تم کیوں تھے تو وہ تمہارے ساتھ کیوں تھی، کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد جو عبدالستار ہے، کیونکہ یہ لوگ اس وقت نشے میں تھے اور دونوں طرف ہی جو لوگ ہیں یہ دونوں ہی اس وقت یہ لوگ منشیات کے کیونکہ عادی تھے، پارٹی ہوتی رہی پوری رات، پہلے باقاعدہ جوا بھی کھیلا گیا اور ڈانس پارٹی ہوئی، بڑا ان لوگوں نے جو ایک ڈسکو والا ماحول کہہ لیں، ایک ڈسکو پارٹی بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ بیٹھتے ہیں تو ڈرگز کی حالت میں یہ لوگ ان کی یہ صورتحال ان سے، یعنی کہ جو مشترکہ فرینڈز ہوتے ہیں، صورتحال ان کی قابو سے بھی باہر ہوتی ہے اور دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ احمد جاوید جو ہے وہ اکیلے تھے، جبکہ عبدالستار اور ابو بکر جو ہیں ان کے پاس نہ صرف جدید اسلحہ تھا بلکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ تقریباً اس پارٹی میں 10 سے 12 لوگ تھے اور جیسے ہی فائرنگ ہوئی تقریباً 200 گولیاں چلائی گئی اور اس کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ جاوید احمد تھا، احمد جاوید تھا، جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی جو عینی شاہدین ہیں وہ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی صوفے کے پیچھے چھپ گیا، کوئی کمرے سے باہر بھاگ گیا، کیونکہ اس وقت جو یہ ملزمان تھے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ بہرحال جی انہوں نے لیکن ٹارگٹ اور فائر سیدھا انہوں نے میاں احمد جاوید پہ ہی کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ ایک CCTV جو ویڈیو ہے جب وہ ہمارے سامنے آئی تو آپ یقین کریں کہ بڑے ہولناک اس میں مناظر تھے کہ یہ جو ملزم تھے یہ اتنے بے خوف تھے کہ اندر میاں احمد جاوید کو قتل کرنے کے بعد بھی یہ جب باہر نکلے تو یہ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اتنی فائرنگ کی کہ اہل محلہ باقاعدہ باہر نکل آئے، اور ایک جو اس کا جو ڈرائیور تھا، سوراب نام تھا اس کا، اب کچھ لوگوں کا مطابق تو یہ ڈرائیور جو ہے یہ تھا احمد جاوید کا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کسی اور کا ڈرائیور تھا، اس کا نام سوراب ہے، اور سراب کا جو تعلق ہے وہ مانسہرہ سے ہے۔ اس ڈرائیور کو بھی گولی لگی، اس کے سفید کپڑے خون میں لہو لہان نظر آ رہے تھے، لیکن بے دھڑک ہو کے فائرنگ کرتے ہوئے یہ ملزم وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب جو گھر کے مالکان ہیں انہوں نے جیسے کیسے کر کے جو یہ احمد جاوید تھے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، جہاں پہ ڈاکٹر نے یہ بات جو ہے وہ کنفرم کر دی کہ یہ جاں بحق ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد
جو میاں عادل رشید ہیں ان کی مدیت میں ہیر تھانہ ہے ڈیفینس کا، وہاں پہ ایف آئی آر بھی درج کروا لی گئی ہے، لیکن اور جو ملزمان ہیں یہ بھی ابھی فی الحال فرار ہیں، پولیس ان کو گرفتار کرنے میں ابھی ناکام ہے، اور پی این آئی ایل میں ان ملزمان عبدالستار اور ابو بکر کے نام ڈال دیے گئے ہیں تاکہ وہ بیرون ملک فرار نہ ہو سکیں۔ اور ناظرین، اس میں ایک خان نامی جو اسلحہ ڈیلر تھا لاہور کا، اس کا بیٹا بھی تھا، اور دوسرا میں بس اتنا کہوں گی کہ دیکھیں، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ ایک اولاد ہوتی ہے جو ماں کو زندہ رہنے کا یا والدین کے لیے بہت کچھ ہوتی ہے، اور جو ایک اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود جیسا کہ میں نے بتایا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور اپنے شوہر کے وفات کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس میں مجھے اپنا شوہر بھی نظر آتا ہے، اپنا سب کچھ اس ایک بچے میں مجھے نظر آتا ہے، اکلوتا بیٹا تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ میاں عادل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر دے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کیس ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے، کیونکہ سی سی ڈی کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اس وقت جا رہی ہے، اور سی سی ڈی باقاعدہ جو ہے ان ملزمان کو پکڑے اور ان کو سزا دے، اور انشاءاللہ ہم جو میاں عادل ہیں ان کی فیملی سے یہ ہمارا ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے بیٹے کے انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئندہ کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔